अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उदउ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफियह इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम इस्लामी भाई और बहनों, आसान तफसीर क़ुरान की इस मजलिस में आप तमाम का इस्तक़बाल है। आज इंशाअल्लाह हम पारा नंबर 8 का आपके सामने माना, मतलब, निकात, पॉइंट्स और कुछ आयतों की मुख्तसर तफसीर पेश करने की कोशिश करेंगे। पारा नंबर 8 की इब्तिदा में जो सूरतुल अनआम की आयत नंबर 111 है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िक्र किया है कुछ ऐसे लोगों के ताल्लुक़ से कि जिन पर बात साबित हो चुकी है, जिनके हालात, जिनके ज़ुरूफ़ और जिनकी तमाम तर चीज़ें देख कर यह अंदाज़ा हो चुका है कि अब ये लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं। ऐसे ही लोगों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, वलौ अन्नना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइका व कल्लमहुमुल मौता व हशरना अलैहिम कुल्ल शैइन क़ुबुला, कि अगर हम इनके ऊपर फ़रिश्ते नाजिल कर दें या इनसे मुर्दे भी बात करने लग जाएं और हम सारी चीज़ों को इनके सामने लाकर जमा कर दें, इकट्ठा कर दें, मा कानू लियुमिनू, तब भी ये लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं। इल्ला अन यशा अल्लाह, हो सकता है थोड़े लोग ईमान ले आए, वलाकिन्न अक्सरहुम यजहलून, लेकिन उनमें से अक्सर लोग जाहिल हैं, यानी जहालत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इससे एक पॉइंट, ये नुक्ता ये निकलता है कि इंसान जब इल्म सीखता है तो बहुत सारी चीज़ें जो पहले उसके लिए डाउटफुल थी, जो पहले उसके लिए अजीब थी, अब इल्म सीखने के बाद उसके लिए वो चीज़ क्लियर हो जाती है और वो उस चीज़ पर वो यकीन रख लेता है, उस चीज़ पर वो ईमान ले आता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि अगर इनके ऊपर फरिश्ते नाजिल हो जाएं, मुर्दे बात करने लगे, सारी चीज़ें इनको जमा करके दे दें आप, तब भी ये अपनी जहालत की वजह से अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं। पता ये चला कि हम सभी को इल्म सीखना चाहिए, जानकारी लेना चाहिए। अगर हमें सही मानों में किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी लेनी है या किसी भी चीज़ की हकीकत के बारे में हमें जानना है, तो अंदाज़ा, गेस, इन सारी चीज़ों पे फ़ैसला नहीं होता, बल्कि उसके बारे में जब तक आपको इल्म ना हो, आपको अपनी ज़ुबान खोलने की इजाज़त नहीं है। और जब तक आपको जानकारी ना हो, तब तक आप उसके बारे में सही बात नहीं कर सकते, सही फ़ैसला नहीं सुना सकते। उसके बाद अल्लाह ने कहा, वकज़ालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसि वल जिन्नि यूही बाज़ुहुम इला बाज़िन ज़ुख़रुफ़ल क़ौलि गुरूरा। किसी तरीक़े से हमने हर नबी के लिए दुश्मन बनाया। कुछ इंसानों में से दुश्मन थे, कुछ जिन्नातों में से दुश्मन थे। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात का तज़किरा किया है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी है कि अगर आपके दुश्मन ये सारे लोग हैं ना, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपसे पहले जितने भी नबी आए, हर नबी का दुश्मन होता रहा है। इंसानों में से भी जो शयातीन होते हैं वो, और जिन्नातों में से भी जो शयातीन होते हैं वो नबियों के दुश्मन रहे हैं और हर एक के दुश्मन हुआ करते हैं। लिहाजा आपको इस ताल्लुक़ से बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आयत नंबर 116 में अल्लाह ने हक़ और बातिल का मयार क्या है, हक़ और बातिल को आप कैसे पहचानेंगे। हमारे बहुत सारे भाई दुनिया वाले हक़ और बातिल की पहचान तादाद के ज़्यादा होने से करते हैं कि भाई जिसके पास ज़्यादा लोग हों वो हक़ पर हैं और जिसके पास थोड़े लोग हों वो हक़ पर नहीं हैं। अल्लाह ने कहा, व इन तुति अक्सर मन फिल अर्ज़ि युज़िल्लुका अन सबीलिल्लाह, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप ज़मीन में मौजूद तमाम लोगों में से अक्सर लोगों की बात मानेंगे, उनको फॉलो करेंगे, तो क्या होगा, युज़िल्लुका अन सबीलिल्लाह,
وہ آپ کو اللہ کے راستے سے دور کر دیں گے، گمراہ کر دیں گے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، یہ صرف اندازوں پر فیصلہ کرتے ہیں، اٹکل پچو مارتے ہیں، تکا مارتے ہیں، لیکن ان کے پاس حقیقی علم نہیں ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، آپ کا رب جانتا ہے کہ ہدایت پر کون ہے، گمراہی کے راستے پر کون جا رہا ہے۔ یہ لوگ فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ تعداد کے زیادہ ہونے سے، گنتی کے زیادہ ہو جانے سے حق اور باطل کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے نصیحت کی ہے، اور آپ دیکھیں کہ ہر زمانے میں حق والے جو ہیں، اکثر جو راہ راست پر صراط مستقیم والے جو ہیں نا، وہ ہر زمانے میں کم رہے ہیں، تھوڑے رہے ہیں، اور ان کی تعداد بہت کم رہی ہے۔ جبکہ اللہ رب العالمین کا معاملہ کیا ہے کہ اللہ نے اکثر لوگوں کو لا علم کہا ہے، اکثر لوگوں کو ناشکرا کہا ہے، اکثر لوگوں کو جاہل کہا ہے، اکثر لوگوں کو مشرک کہا ہے، اور شیطان نے، ابلیس نے بھی اللہ سے کہا تھا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، جیسا کہ ابھی بات آگے آئے گی۔ تو حق اور باطل کا فیصلہ آپ تعداد دیکھ کر نہ کریں، بلکہ دلیل، برہان، سلطان، ریفرنس، کس کے پاس کتنا ثبوت ہے، وہ ثبوت دیکھ کر، سچا ثبوت، پکا ثبوت کس کے پاس ہے، وہ ثبوت، وہ دلیل دیکھ کر فیصلہ کیا جانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، کون سا کھانا ہمیں کھانا ہے، کون سے جانور کا گوشت استعمال کرنا ہے، یہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ کا نام لیا گیا ہو تو اس کو ہم کھا سکتے ہیں، شرط یہ کہ وہ چیز حلال ہو۔ دیکھیں، کوئی حرام چیز اللہ کا نام لے کر ذبح کر دی جائے، کوئی جانور جو حرام ہے لیکن اللہ کا نام آپ نے لیا، ذبح کر دیا، تب بھی وہ چیز حلال نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طریقے سے کوئی حلال چیز آپ اس کو ذبح کریں لیکن اللہ کا نام نہ لے بلکہ غیر اللہ کا نام لے یا کسی اور کا نام لے، تب بھی وہ چیز آپ کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ دونوں ہی صورتوں میں وہ جانور، اس کا گوشت استعمال کرنا آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ حلال کب ہوگا؟ جب وہ جانور بذات خود حلال ہو اور اس جانور کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا گیا ہو اور اس میں غیر اللہ کا نام شامل نہ ہو، یعنی خلوص نیت کے ساتھ رب العالمین کے نام پر اس جانور کو ذبح کیا جائے، ایسے جانور کو کھایا جا سکتا ہے۔ آیت نمبر 122 سے 124 تک اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہے کہ جس طریقے سے زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے، ایسے ہی اندھیروں میں رہنے والے اور اجالے میں رہنے والے یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا، یعنی اللہ نے ایمان اور کفر کی مثال دی ہے کہ ایک وہ شخص جو زندہ ہے اور ہماری طرف سے روشنی میں وہ چل رہا ہے، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے کمم مثلہ فی الظلمات، جو اندھیرے میں ہے اور اندھیرے سے نکلنے کا کوئی راستہ اس کے پاس نہیں ہے؟ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، یہی مثال تو کافروں کے لیے بھی ہے، یعنی ایمان اور کفر یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتا، آپ ان دونوں کو ایک جیسا نہ کریں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے یہ بھی کہا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو بخوبی پتا ہے کہ اپنا پیغمبر، اپنا میسج، اپنا پیغام کہاں بھیجنا ہے، اسی لیے اس نے تمام چیزوں کو دیکھ کر اپنے پیغمبر الگ الگ علاقے میں بھیجے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، جس کو اللہ رب العالمین ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کا سینہ اسلام کی خاطر کھول دیتا ہے، لیکن جس کو اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ یہ شخص، مطلب اس کے حالات دیکھ کر اللہ کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ تو بس برے راستے پر جا رہا ہے، تو اللہ اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ مجبور ہے، بندے کو اللہ نے دونوں راستے دے دیے ہیں، عقل دے دی ہے، دماغ دے دیا ہے اور سمجھنے سوچنے کی صلاحیت دے دی، انسان کو اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن جب بندہ عقل ہوتے ہوئے، دماغ ہوتے ہوئے، دلیلیں ہوتے ہوئے، کتاب ہوتے ہوئے جب وہ گمراہی کے راستے کی طرف جاتا ہے تو اللہ اس کے لیے وہی راستہ آسان کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ اپنی مرضی سے جس کو چاہتا ہے اللہ اسلام دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ گمراہ کر دیتا ہے، یہ تو اللہ پر الزام ہوا۔
اللہ رب العالمین اس بندے کے حالات کو اس کے ہاں قانون ہے، اس کے ہاں سسٹم چلتا ہے، اسی سسٹم کے مطابق وہ فیصلہ کرتا ہے. اور سسٹم یہ ہے کہ جو اسلام کی طرف آنا چاہتا ہے اللہ اس کو اسلام کی ہدایت دیتا ہے، اور جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کسی اور راستے کی طرف جانا چاہتا ہے تو اللہ اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیتے ہیں. آیت نمبر 128 سے 135 میں قیامت کے دن کا ایک مکالمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، جناتوں اور انسانوں کا. دنیا میں دیکھیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، سارے لوگوں کو اللہ اس دن جمع کرے گا. یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، جناتوں سے کہا جائے گا تم نے انسانوں کے تعلق سے بہت ساری زیادتیاں کی ہیں. وقال اولیاؤہم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا. جنات اپنی بات رکھیں گے، انسان اپنی بات رکھیں گے، پھر ان دونوں سے کہا جائے گا یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم، تمہیں ان ساری چیزوں کی ضرورت کیا ہے؟ مطلب تمہارے پاس کیا ہم نے رسول نہیں بھیجا، پیغمبر نہیں آئے جو تمہارے اوپر ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے اور آج کے دن کی اس ملاقات سے تمہیں ڈراتے؟ کہ ایسا نہیں ہوا؟ قالوا شہدنا علی انفسنا، کہیں گے اللہ ہم تو گواہ اس بات پر، آئے تھے پیغمبر اور رسول. پھر تو اللہ رب العالمین سے وہ لوگ کہیں گے وغرتہم الحیات الدنیا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، دنیاوی زندگی کے دھوکے میں یہ پڑ گئے اور نتیجہ یہ ہوا کہ یہ خود گواہی دے رہے ہیں یہ کہ دنیا سے کفر کی حالت میں آئے ہیں اور ان کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے. تو یہ ہم اور آپ کو سوچنا ہے. ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلها غافلون ولکل درجات مما عملوا. یہ اصل پوائنٹ کہ ہر ایک کو اس کے عمل کے حساب سے درجات میں رکھا جائے گا. وما ربک بغافل عما یعملون، اور دنیا میں کون کیا کر رہا ہے آپ کا رب ان ساری چیزوں سے غافل نہیں ہے. تو جناتوں سے بھی اللہ سوال کرے گا، انسانوں سے بھی اللہ سوال کرے گا، پھر ان دونوں سے اللہ سوال کرے گا کہ کیا پیغمبر نہیں آئے. پھر جب یہ لوگ خود گواہی دے دیں گے تو اللہ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں یہی تو ہے، یہی تو ہے. ہم اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کرتے، ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم ہر انسان کو اس کے عمل کے حساب سے لیول دے دیں گے، درجہ دے دیں گے. جو جنت میں وہ جنت میں، جو جہنم میں وہ جہنم میں. آیت نمبر 136 سے 140 میں مشرکین کا ایک غلط طریقہ اللہ نے ذکر کیا ہے. اس سے پہلے بھی بات آ چکی ہے، جانوروں کے حوالے سے یہاں بات اللہ نے ذکر کیا ہے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ، جانور کے حوالے سے اور کھیتی کے پیداوار کے حوالے سے اس کا دو حصہ کرتے تھے. ایک حصہ اللہ کے لیے رکھتے تھے اور ایک حصہ غیر اللہ کے لیے رکھتے تھے. جو حصہ اللہ کے لیے رکھتے تھے تو ان کے ہاں یہ چلتا تھا، کہتے تھے جب غیر اللہ والا حصہ ختم ہو جاتا تھا تو یہ اللہ والا حصہ اس میں ملا دیتے تھے. ھذا للہ بزعمہم وھذا لشرکائنا، کہتے تھے یہ اللہ کا ہے اور یہ اللہ کے پارٹنروں کا ہے. فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، جب اللہ والا جو حصہ ہوتا تھا نا اس کو یہ پارٹنروں کے حصے میں ملا دیتے اور کہتے تھے یہ چلے گا. لیکن وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم، جو پارٹنروں کا حصہ ہوتا تھا اس کو اللہ والے حصے میں شامل نہیں کرتے تھے. اللہ نے کہا ساء ما یحکمون، کتنا برا یہ لوگ فیصلہ کرتے تھے. یعنی کون سا پیمانہ ہے؟ یعنی غیر اللہ کے لیے بھی رکھ رہے ہو، اللہ کے لیے بھی رکھ رہے ہو، اللہ والا حصہ غیر اللہ میں شامل کر سکتے ہو لیکن غیر اللہ والا حصہ اللہ میں شامل کیوں نہیں کر سکتے؟ ساء ما یحکمون. وکذلک زین لکثیر من المشرکین قتل اولادہم شرکاؤہم لیردوہم ولیلبسوا علیہم، کئی ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے ان کی گنوائی ہیں اسی حوالے سے. پھر اس کے بعد اللہ نے پھل اور جانوروں کی تخلیق کا تذکرہ کیا. جانوروں کا بھی یہی معاملہ ان کے ہاتھ، ھذہ انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء. یعنی بہت سارا سسٹم، رواج اور رسم ان کے ہاں ایسا تھا مشرکین مکہ کے ہاں کہ اس کو غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دیتے تھے. کھیتی کا ہو، چوپائے جانور ہو، یا اسی طریقے سے اور کوئی چیزوں کہتے تھے کہ اس کو کوئی نہیں کھا سکتا، ہاں ہم جس کو چاہیں گے اس کے کھلائیں گے. وانعام حرمت ظہورها، اور کچھ ایسے جانور تھے جن کو حرام کر دیا گیا تھا کہ مطلب ان کی پیٹھ کو حرام کر دیا گیا تھا، یعنی بس یہ چھوڑ کر رکھو ان کو. وانعام لا یذکرون اسم اللہ علیہ افتراء، اور کچھ جانور ایسے تھے جن پر یہ اللہ کا نام ہی نہیں لیتے تھے. تو اس تعلق سے بہت ساری چیزیں جانوروں کے حوالے سے وہ کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے اسی کا تذکرہ کیا. پھر اس کے بعد آیت نمبر 141 میں بھی اللہ نے پھل اور جانوروں کی تخلیق کا بیان کیا. اس کے آگے چل کر آیت نمبر 145 تک
کیا کہا؟ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ. کس اللہ کے ساتھ یہ دھوکہ والا کام کرتے تھے مشرکین مکہ؟ جس اللہ نے باغات بنائے جو سائبان والے بھی ہیں بغیر سائبان کے، یعنی چھپر والے بغیر چھپر کے. وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ. اللہ نے کھجور کے درخت اگائے، اللہ نے کھیتیاں بنائی جس کے اندر مختلف پکوان آتے ہیں. والزیتون، زیتون بنایا. والرمان، انار پیدا کیا اللہ رب العالمین نے. اور انار بھی کیسا آپ دیکھیں، کون ہے جو کرتا ہے یہ سارے کام؟ کون ہے جو یہ سارے کام کرتا ہے؟ یعنی دانہ ڈالا، بیج ڈالا گیا انار کا، پودا اگا، پھر اس میں پھول آیا، پھر اس میں کیا ہے چھلکا آیا، چھلکے کے اندر پے در پے ایک پر ایک دانہ، ایک پر ایک دانہ، پھر اس کو لال کلر کا کرنا یا اس کو اور کوئی کلر دینا جو بھی انار کا کلر ہوتا ہے، پھر اس کے اندر مٹھاس پیدا. کون کرتا ہے یہ ساری چیزیں؟ کون کرتا ہے؟ یہ سارے کام اللہ رب العالمین کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنا لیتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ نے یہ بھی کہا کھیتیوں کیا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ کہ کھیتی کا حق ادا کر دو اس کی کٹائی کے دن. یعنی کھیتی کے پیداوار میں زکوٰۃ اس وقت ہے، اسی وقت ہے کہ جب کہ وہ کٹ کر آ رہی ہو. اور پھر اس کے بعد اللہ نے وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، جانوروں کے تعلق سے اللہ نے بات ذکر کی. کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، جو کچھ حلال ہے وہ کھاؤ، شیطان کی اتباع مت کرو. پھر ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑوں کا تذکرہ کیا. من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل الذكرين حرم ام الانثيين ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين. اونٹ، اونٹنی، بکرا، بکری، اور اسی طریقے سے بھیڑ، اور پھر اس کی مؤنث، اور گائے اور بیل کا تذکرہ کیا اللہ رب العالمین نے ان جانوروں کا کہ ان کو کھاؤ، استعمال کرو، تمہارے لیے مسئلہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے محرمات کا تذکرہ کیا کہ کون سے جانور تمہارے لیے حرام ہیں، جن کا خون بہا دیا گیا، یعنی بس ایسے ہی ذبح کر دیا گیا، کھا نہیں سکتے. خنزیر نہیں کھا سکتے، جس پر غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا اس کو نہیں کھا سکتے. ہاں اگر مجبوری میں پریشر ڈال کر کوئی کھلا دے تو صاف نیت کے ساتھ، یعنی اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے پورے یقین کے ساتھ، دل مطمئن ہو ایمان کے ساتھ، اس مجبوری کی حالت میں کھا سکتے ہو، لیکن عام حالات میں تمہارے لیے اس کا استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے. آیت نمبر 151 سے 153 میں 10 بڑے بڑے گناہوں کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ ان سے بچنا ہے تم کو. نمبر 1، اللہ تشرکوا بہ شیئا، شرک، اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. پھر اس کے بعد وبالوالدین احسانا، والدین کی نافرمانی مت کرو بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس لیے کہ والدین کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، روزی روٹی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو، یہ تیسرا بڑا گناہ، اس لیے کہ ہم تمہیں بھی کھلاتے ان کو بھی کھلائیں گے. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ہر قسم کی فحش، بدکاری اور بے حیائی کی چیز کو چھوڑ دو، قریب مت جاؤ، چاہے وہ ظاہر ہو یا باطن ہو، چھپی ہوئی ہو یا ظاہر ہو. نمبر 4، اس لیے کہ یہ بھی بڑا گناہ. نمبر 5، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، کسی کو ناحق قتل مت کرو. نمبر 6، یتیم کا مال مت کھاؤ. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده، یتیم کا مال کھا لینا ناجائز طریقے سے یہ حرام ہے، بڑا گناہ ہے. واوفوا بالعهد، نمبر 7، جو وعدہ کرو، جو ایگریمنٹ کرو اس کو پورا کرو. اسی طریقے سے جب ناپ تول کرو تو مکمل ناپو تولو. نمبر 8. نمبر 9، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، جب بات کہو، بات کرو تو عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، چاہے اپنے رشتہ دار ہی کے خلاف کیوں نہ بولنا پڑے، لیکن انصاف کے ساتھ بات کرو گے اور حق والی بات کرو گے. نمبر 10، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی اتباع کرو، اس کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر مت جاؤ، اس لیے کہ شیطانی راستہ ہے وہ سب، اور شیطانی راستے پر جانا یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو یہ 10 بڑی بڑی چیزیں اللہ نے گنوائی اور ان سے بچنے کا حکم دیا. شرک، والدین کی نافرمانی، روزی روٹی کے ڈر سے اولاد کو قتل کرنا،
اور فحش بدکاری کے کام کرنا یا اس کے قریب جانا، کسی کو ناحق قتل کرنا، یتیم کا مال کھانا، وعدے کو پورا نہ کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، اور انصاف اور حق والی بات نہ کرنا، اور صراط مستقیم کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو اختیار کرنا۔ یہ 10 بڑی بڑی چیزیں اللہ نے گنوائی ہیں۔ ایک مسلمان کو، مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم ان 10 معاملات میں، ان 10 چیزوں میں اپنے آپ کو اچھا بنا کر رکھے ہوئے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے ساتھ کہیں شرک تو نہیں کرتے؟ کہیں والدین کی نافرمانی تو نہیں کرتے؟ کہیں روزی روٹی کے ڈر سے ہم اپنی اولاد کو قتل کرنے کی ذمہ دار تو نہیں ہیں؟ کہیں ہم فحش اور بدکاری کے کاموں کے قریب تو نہیں جا رہے ہیں؟ کہیں ہم کسی کو قتل کرنے کا کام تو نہیں کر رہے ہیں؟ کہیں ہم یتیم کے مال پر قبضہ تو نہیں کر رہے ہیں؟ کہیں ایگریمنٹ کو توڑنے کا ہم کام تو نہیں کر رہے ہیں؟ کہیں ناپ تول میں کمی کرنے والا معاملہ ہمارے ہاں تو نہیں ہے؟ اور کہیں ہم حق اور سچی بات کے اگینسٹ ہم اپنے دوست کا، اپنے گھر والوں کا چہرہ دیکھ کر ہم کوئی جھوٹ بات تو نہیں کر جاتے ہیں؟ اور کہیں ہم صراط مستقیم کے علاوہ کسی اور راستے پر تو نہیں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ وہ 10 بڑے بڑے گناہ ہیں جو کبیرہ گناہ ہیں، اور جن سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اور جن کے باقاعدہ سزائیں مقرر ہیں کہ اگر تم نے یہ کام کر دیا تو ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا۔ ہم سبھی کو دیکھنا چاہیے۔ پھر اسی پس منظر میں اللہ نے آگے چل کر سورۃ الانعام کی آیت نمبر 160 میں نیکی اور گناہ کا بدلہ ذکر کیا کہ نیکی کا بدلہ کیا ہے، گناہ کا بدلہ کیا ہے۔ اللہ نے کہا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ اللہ کی رحمت، اس کے فضل اور اس کے غفور الرحیم ہونے کا ایک بڑا ثبوت، من جاء بالحسنہ، جو ایک نیکی کرے تو اللہ کہتے فلہ عشر امثالھا، تو کم از کم 10 نیکی اس کے اکاؤنٹ میں لکھی جاتی، اور اس سے اوپر اللہ جتنا چاہتا دیتا ہے۔ لیکن ومن جاء بالسیئہ فلا یجزی الا مثلھا، جو کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اسی کے جیسا ہی اس کے اکاؤنٹ میں گناہ لکھا جاتا ہے، اور اس کے اوپر ظلم نہیں کیا جاتا۔ یہ اللہ کی رحمت کی دلیل ہے کہ بندہ نیکی کرے تو 10 اور اس کے اوپر جتنا چاہے اللہ دیتا ہے، لیکن اگر گناہ ہو جائے تو صرف ایک، اور اس کے بعد بھی اگر گناہ کے بعد بندہ نیکی کر لے تو اللہ کہتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس تعلق سے باتیں بتائی ہیں کہ بندہ گناہ کرتا ہے لیکن اس کے بعد وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، نماز پڑھتا ہے، جمعہ سے جمعہ نماز پڑھتا ہے، اور اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے گناہ ختم ہوتے جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی رحمت کی دلیل ہیں، لہٰذا ہمیں اسی رب پر ایمان رکھنا چاہیے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 160 میں اور اس کے بعد بھی اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے مومن کی زندگی کس کے لیے، مومن کی زندگی کس کے لیے، وہ کس کے لیے زندگی گزارتا ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اس اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، پوری کائنات کا رب ہے، لا شریک لہ، جس کا کوئی پارٹنر نہیں، وبذالک امرت، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، ہمیں اسی بات کا حکم دیا گیا، ہم وعدہ کر کے آئے ہیں اللہ سے، ہمیں اسی راستے پر چلنا ہے، اسی طریقے پر چلنا ہے، اور انہی تمام چیزوں کو اختیار کرنا ہے، اور انہی تمام چیزوں کو اختیار کرتے ہوئے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اس کے ساتھ کسی کو شریک کیے بغیر ہمیں اس زندگی کو گزار جانا ہے، اور ایمان کی حالت میں ہمیں اس دنیا سے کوچ کرنا ہے۔ یہی ہماری زندگی کا، ایک مومن کی، ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے، اور اسی مقصد پر ہمیں چلتے رہنا چاہیے۔ یہاں پر سورۃ الانعام ختم ہوتی ہے، اس کے بعد سورۃ الاعراف کا آغاز ہوتا ہے۔ اعراف، ابھی بات آگے آئے گی کس کو بولتے ہیں، اسی کے نام پر یہ سورہ ہے۔ اس کی ابتدا میں اللہ نے پہلے قرآن کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد اللہ نے کہا اتباع کس چیز کی کرنی ہے آپ کو، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کس چیز کو فالو کریں گے، کس چیز کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزاریں گے۔ اللہ نے کہا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کہ تم تمام لوگوں کو، انسانوں، اس چیز کی اتباع کرنی ہے جو تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اس کے سوا جو اور دیگر لوگ ہیں ان کی بات نہیں ماننی، چاہے وہ کتنی ہی بڑی پوسٹ پر کیوں نہ ہو۔ لیکن آج دیکھیں ہمارے بعض بھائی یہ کہتے ہیں فلاں صاحب بچا لیں گے، فلاں صاحب کا دامن تھام لیں گے، فلاں صاحب ہماری نیا پار کر دیں گے، ہمارا بیڑا پار کر دیں گے، ہمیں مصیبت سے بچا لیں گے، اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گے۔
اسی لیے ہم ان کو مانتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے مرادیں مانتے ہیں، ان کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں، یہ ساری دلیلیں وہ دیتے ہیں۔ اللہ ایک طرف کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کو فالو کرو، اس کی اتباع کرو، اور ہمارے بھائی کہتے ہیں نہیں، ان کو مانو، گرچہ ان کی بات قرآن و حدیث کے خلاف، قرآن و حدیث کے اگینسٹ میں ہو، گرچہ ان کی بات غلط ہو، لیکن وہ بہت پہنچے ہوئے، ان کی بات مانو، وہ تمہارا بیڑا پار کر دیں گے۔ اللہ کہتے ہیں قلیلا ما تذکرون، بہت ہی کم لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں، یعنی بہت ہی کم لوگ ہیں جو اپنے دماغ کا، اپنے ذہن کا صحیح استعمال کرتے ہیں اور صحیح چیز کو اختیار کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے آیت نمبر 4-5 میں وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، یعنی کس طریقے سے پھر ہم نے قوموں کو ہلاک کیا جب ان لوگوں نے رسول کی بات نہیں مانی اور ہمارے پیغام، ہمارے احکام کو نہیں مانا، تو ہم نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ پھر آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ نے میزان کا تذکرہ کیا کہ قیامت کے دن ترازو قائم کیا جائے، وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ اس دن ترازو حق کے ساتھ قائم ہوگا تو جس کا پلڑا نیکیوں کا بھاری ہوگا تو وہ کامیاب ہے، اور جس کا ہلکا ہوگا فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، تو اس کا خسارہ ہوگا اور اس میں اس کا خود ذمہ دار یہی ہے۔ آیت نمبر 11 سے 25 میں اللہ نے انسان کی تخلیق، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، کہ کس طریقے سے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کو ایک شکل و صورت دی، خوبصورت بنایا، پھر فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، تمام لوگوں نے سجدہ کر لیا، ابلیس نے نہیں کیا، پہلے بات آ چکی ہے۔ اللہ نے پوچھا، یہاں پر تذکرہ کیا کہ تو نے کیوں نہیں کیا، تو اس نے کیا دلیل دی، انا خیر منہ، میں بہتر ہوں آدم سے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ یعنی اس کو یہ لگتا تھا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے، جبکہ کسی بھی اعتبار سے آپ دیکھیں کہ علماء کی باقاعدہ اس پر ریسرچ ہے اور ساری باتیں ان کی باتیں ہیں کہ وہ دلیل دے رہا ہے کہ آگ مٹی سے بہتر ہے، جبکہ آگ مٹی سے اوور آل بہتر نہیں ہے، لیکن اس کی اپنی دلیل تھی، اس کا اپنا دماغ تھا، اس کی اپنی سوچ تھی، جیسا کہ آج بھی بہت سارے لوگوں کی سوچ ہے کہ ہماری ہی بات سچی ہے، ہم نے کہہ دیا تو ہماری بات سچی ہے، گرچہ وہ کتنے بھی غلط ہی کیوں نہ ہو اور ان کی بات کتنی ہی زیادہ خراب کیوں نہ ہو۔ اللہ نے کہا فَاهْبِطْ مِنْهَا، نکل جائے یہاں سے، تو رجیم ہے، تو مردود ہے۔ اس نے اللہ سے کہا انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ قیامت تک کے دن کی مہلت دے دے، کیا کرے گا؟ اللہ نے مہلت دے دی۔ اس نے کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ اللہ تیری وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کر دیا، یعنی اللہ کو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے کہ اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا، جبکہ اللہ نے اس کو گمراہ توڑی کیا۔ اللہ نے اس کو باقاعدہ جنت دی تھی، جنت میں رہنے کا ٹھکانہ دیا تھا، سب کچھ، ساری آسائشیں، ساری نعمتیں دی تھی، اپنی ہٹ دھرمی، اپنی ضد اور اپنے دماغ کی وجہ سے، بوکس دلیل کی وجہ سے وہ بندہ گمراہ ہو گیا، وہ شخص گمراہ ہو گیا، ابلیس گمراہ ہو گیا، اس نے اللہ پر ذمہ داری لگا دی۔ ایسے آج کل بھی بہت سارے لوگ کرتے کچھ ہیں اور ذمہ دار کسی اور کو ٹھہرا دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا، تیری وجہ سے میں گمراہ ہوا، تو میں تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے آؤں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو اکثر لوگوں کو ناشکرا پائے گا، بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو تیرا شکر ادا کر رہے ہوں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں نکل جا یہاں سے، تو بیکار ہے، حقیر ہے، تو مذموم ہے، تو بہت برا ہے، جو تیری بات مانے گا تو میں تجھ کو اور تیرے ماننے والوں کو سب کو اٹھا کر جہنم کے اندر ڈال دوں گا۔ پھر آدم علیہ السلام سے اللہ نے کہا جنت میں رہو، کھاؤ پیو، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ شیطان آیا، شیطان نے بہکایا، فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما اوری عنہما من سواتہما وقال ما نہاکم، کیسے لالچ دیتا ہے شیطان، کہتا ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرہ، دیکھو تم کو تمہارے رب نے اس درخت سے اس لیے روکا ہے، الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، اس لیے کہ اس درخت کے پھل کھانے کا دو بڑا فائدہ ہے، یا تو فرشتے بن جاؤ گے تم دونوں، اور جب فرشتے بن جاؤ گے تو ہردم یہیں رہنے کا موقع ملے گا، او تکونا من الخالدین، یا ہمیشہ یہ پھل کھا لو گے تو یہیں رہنے کو مل جائے گا، یعنی ٹھکانہ تمہارا یہی بن جائے گا۔ کیسے گھما پھرا کر بات بتائی، دلیل دی جس کا کوئی سر پیر نہیں، اور قسم بھی کہا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، کہا اللہ کی قسم میں تمہارا خیر خواہ ہوں، فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، دونوں آدم اور حوا دونوں بہکاوے میں آگے دھوکے میں پڑ گئے۔ ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ حوا علیہ السلام نے پہلے بات مانی اور پھر ان کے پیچھے چلے آدم علیہ السلام، تو حوا پہلے گمراہ ہوئی تھی اس کے بعد آدم۔ اللہ نے دونوں کا تذکرہ کیا، نہیں، یہ بات غلط ہے، دونوں
ابلیس کے بہکاوے میں آ گئے، درخت کا پھل کھا لیا، مزہ جیسے ہی چکھا، درخت کا پھل کا ٹیسٹ لیا، تو اللہ کہتے بدت لہما سواتہما، کپڑے اتر گئے ان کے جسم سے، اور جب کپڑے اتر گئے تو جو درخت ہے اس کا پتا توڑ کر اپنی شرمگاہ کو چھپانے لگے۔ اللہ نے کہا الم انہکما عن تلکما ہذہ الشجرہ، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا نہیں تھا؟ اور میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے؟ آدم علیہ السلام کو، ان کی بیوی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، دعا مانگی اللہ سے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر تو نے معاف نہیں کیا، تو نے ہمارے اوپر رحم نہیں کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے معاف کر دیا، جیسا کہ پارہ نمبر 1 میں بات آ چکی۔ تو یہ ابلیس اور انسان میں یہی فرق ہے کہ ابلیس اور اس کے حواری جو شیطان ہوتے ہیں، غلطی پر غلطی، وہاں پر کیا کیا؟ غلطی ہوئی، معافی بھی نہیں مانگی، بلکہ ہٹ درمی پر آیا، اللہ کو ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ لیکن آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ غلطی ہو گئی، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، لیکن جیسے ہی غلطی کا احساس ہوا، اللہ سے فوراً معافی مانگی، استغفار کیا، توبہ کیا، اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ تو یہ شیطان اور انسان میں بنیادی فرق ہے کہ انسان غلطی کے بعد توبہ کرتا ہے، جبکہ شیطان غلطی پر غلطیاں کرتا چلا جاتا ہے۔ لباس کے بعض احکام اللہ نے بیان کیا، آیت نمبر 26 سے 27 میں، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم مریشا، یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے لباس جیسی چیز نازل کی، اسی کا تذکرہ کیا اللہ نے کہ ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا جو تمہاری شرمگاہ کو چھپاتا ہے، تمہارے لیے خوبصورتی کا، زیب و زینت کا ذریعہ ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کا لباس یہی بہتر ہے، یعنی اسلامی شریعت کے مطابق لباس پہنو، کوئی بھی لباس پہنو، مرد اپنا، عورتیں اپنی، مرد عورت کی مشابہت نہ کریں، عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار نہ کریں، لیکن لباس ایسا ہو جس سے جسم کے اعضاء ظاہر نہ ہوتے ہو، جو تقوی کا لباس ہو، جس کے اندر نماز اچھے سے ہو جاتی ہو، جس کو پڑھنے سے یا جس کو پہننے سے آپ کے جسم پر کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہ ہو، چاہے وہ عورتیں ہوں یا مرد ہوں، یا اس تعلق سے جو بھی باتیں ہیں، یعنی خیر کا، تقوی کا، بہتری کا لباس ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ اسی لباس کو اللہ نے بہتر قرار دیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے آگے چل کر عبادت کے وقت زیب و زینت اختیار کرنے کا حکم دیا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا۔ اللہ نے پہلے تو یہ کہا نماز پڑھنے آؤ، خوبصورت بن کے آؤ۔ ہم دیکھیں مہمان بن کر جاتے ہیں کسی اور کے ہاں، رشتہ دار میں، اچھا لباس پہنتے ہیں، پرفیوم لگاتے ہیں، عطر لگاتے ہیں، اچھا کپڑا پہنتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، پھر جاتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں آتے ہیں کچھ بھی پہن کر چلے آتے ہیں، کسی بھی حال میں چلے آتے ہیں، کسی بھی صورت میں چلے آتے ہیں، کسی بھی طریقے پر چلے آتے ہیں، کچھ بھی پہن کر چلے آتے ہیں، غلط بات۔ خوبصورت بن کر آئیں، اللہ کے پاس آ رہے ہیں، کائنات کے رب کے، کائنات کا سسٹم چلانے والے کے پاس آ رہے ہیں، خوبصورت بن کر۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو، جو کچھ اللہ نے دیا حلال کھاؤ پیو، لیکن وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف مت کرو، ضائع اور برباد مت کرو۔ یا اس کا دوسرا مطلب علماء نے لکھا کہ ضرورت سے زیادہ مت کھاؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے بطن کے آنت کے 3 حصے کرو، ایک حصہ پانی، ایک حصہ کھانا، اور ایک حصہ ہوا کے لیے رہنے دو۔ اتنا مت کھا لو کہ ڈکار پر ڈکار آئے، پیٹ بڑا ہوتا چلا جائے، اور ہوس باقی رہے، شوق باقی رہے کہ اور مل جاتا، اور مل جاتا، یہ بھی مل جاتا، وہ بھی مل جاتا۔ انہ لا يحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 33 میں ظاہر و باطن ہر قسم کے غلط کام، فحش چیزوں سے منع کیا، جیسا کہ اس سے پہلے بھی وہ 10 گناہ والی لسٹ میں اس کا تذکرہ آ چکا ہے کہ اللہ نے ہر قسم کے فحش، چاہے وہ ظاہر ہو یا باطن ہو، آپ باہر کریں اندر کریں، ہر قسم کے گناہ سے، غلط چیزوں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ آیت نمبر 40 میں پھر اس کے بعد بھی اللہ نے وہ تمام چیزیں ذکر کی ہیں کہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والا، پھر اس کا کیا انجام ہوگا، سب سے بڑا ظالم کون ہے، جو اس سے پہلے بھی باتیں آ چکی ہیں۔ پھر ان کا انجام کیا ہوگا کہ اللہ ان کو جہنم میں داخل کرے گا۔ آیت نمبر 40 میں اللہ نے ایک اور بات بیان کی اسی تعلق سے، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخیاط۔ فرمایا جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ان کا جنت میں داخل ہونا ایسے ہی امپاسبل ہے جیسے کہ اونٹ کا سوئی کے سوراخ میں داخل ہونا ناممکن ہے۔ اللہ نے کہا شرط لگا دی، یہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں داخل نہ ہو جائے۔ تو ظاہر سی بات ہے اونٹ کا سوئی کے سوراخ میں داخل ہونا ناممکن ہے،
تو پتہ یہ چلا کہ ان جھوٹے لوگوں کا، جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، تکبر کیا، ایسے لوگوں کا بھی جنت میں داخل ہونا ناممکن ہے۔ آیت نمبر 44 سے 50 میں جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ نیز اصحاب اعراف کا تذکرہ۔ اس سے پہلے اللہ نے آیت نمبر 43 میں ایک بات یہ بیان کی کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے ہر قسم کی آسائش ملے گی، اور دنیا میں اگر ان کے دل میں حسد، کینہ، بغض وغیرہ تھا تو وہ ساری چیزیں وہاں نکال دی جائیں گی۔ وہ اللہ کی نعمتوں پر خوش ہوں گے، اللہ کا شکریہ ادا کریں گے اور کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس چیز کی ہدایت دی، اور ہم ہدایت پر نہیں ہوتے اگر اللہ نے ہمیں ہدایت نہ دیا ہوتا۔ پھر جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ اللہ نے ذکر کیا۔ ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا۔ جنتی جہنمیوں سے کہیں گے کہ ہم کو تو وہ چیز مل گئی جس کا ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا، کیا تم کو بھی مل گئی؟ تو وہ کہیں گے نعم، ہاں مل گئی، یعنی بس مختصر سا جواب دیں گے۔ فأذن مؤذن بینہم اللعنۃ اللہ علی الظالمین، ایک پکارنے والا پکارے گا ان کے درمیان، کہے گا ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، وبینہما حجاب۔ پھر جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک آڑ، ایک پردہ ہوگا۔ وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم، اور اسی جگہ پر کچھ لوگ ہوں گے جو ان کی پیشانی سے ان کو پہچان رہے ہوں گے۔ اسی اعراف کے نام پر اس سورہ کا نام ہے۔ اعراف، اصحاب الاعراف کون لوگ ہیں؟ علماء نے کہا، مفسرین نے، کہ جن کی نیکیاں، جن کے گناہ برابر ہیں، ان کو جنت اور جہنم کے بیچ میں روک لیا جائے گا۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ، اور وہ لوگ جنتیوں کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، جنت میں صرف وہی جا سکتا جس کو جنت کی خواہش ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین جہنمیوں کا تذکرہ کیا، جو جنتی سے کہیں گے، جنت کی نعمتیں دیکھیں گے اور جنت کی ساری چیزیں دیکھیں گے تو کہیں گے ان نفیضوا علینا من الماء ومما رزقکم اللہ، کہیں گے کہ تمہارے پاس بہت ساری نعمتیں ہیں، تھوڑا پانی چھڑک دو ہمارے اوپر، جو اللہ نے دیا ہے وہ دے دو، کچھ کھانے کو دے دو، کھانا نہیں دے سکتے تو جنت کا پانی ہماری طرف چھڑک دو۔ تو جنتی جواب دیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، بے شک اللہ نے ان دونوں چیزوں کو کافروں پر حرام قرار دیا ہے۔ پھر کہیں گے آیت نمبر 51 سے 53 میں جس کا تذکرہ اللہ نے کیا، الذین اتخذوا دینہم، جن لوگوں نے دین کو مذاق بنایا، کھیل کود بنایا اور دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا، اللہ کہیں گے فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، آج ہم ان کو ایسے ہی بھول جائیں گے جیسے کہ آج کے دن کی ہماری ملاقات کو یہ دنیا میں بھول گئے تھے اور یہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ پھر بعد میں اللہ نے ان کا تذکرہ کیا کہ ان کا یہ انجام ہوگا، جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ افسوس کریں گے، حسرت کریں گے، اے کاش ہم نے یہ کیا ہوتا، یہ کیا ہوتا، لیکن وہاں پر افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ملنے والا۔ آیت نمبر 54 میں کائنات کی تخلیق، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات، تمہارا رب اللہ وہ ہے جس نے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، آسمان زمین، 7 آسمان 7 زمین، فی 6 ایام، 6 دنوں میں، پھر عرش پر مستوی ہوا، وہ رات، دن، سورج، چاند، ستارے، ان تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا اور ان تمام سسٹم کا چلانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 55 میں کہا، دعا کے بعض آداب کا تذکرہ کیا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو گریہ وزاری کے ساتھ رو رو کر اور چپکے چپکے پکارو، یعنی تنہائی میں یاد کرنا چاہیے رب کو، بہت زیادہ اونچی آواز میں یا آواز نکال کر دعائیں نہیں مانگنا چاہیے۔ زکریا علیہ السلام کے تعلق سے اللہ نے کہا، کیا کہا، اذ نادى ربہ نداء خفیا، چپکے سے وہ اپنے رب کو پکارتے تھے۔ تنہائی اختیار کریں، رات کا اندھیرا ہو، بند کمرہ ہو، اٹھیں، 2 رکعت نماز ادا کریں، اللہ سے دعا کریں۔ یہ اللہ رب العالمین نے دعا کے بعد آداب کا تذکرہ کیا کہ رو رو کر، آنکھوں سے آنسو جاری کر کے، اللہ کو یہ آنسو بہت پسند ہے جو انسان اپنے گناہوں پر گراتا ہے، شرمندہ ہو کر، نادم ہو کر، اللہ کو ایسے لوگ بہت پسند ہے اور ایسی دعائیں اللہ کے ہاں مقبول ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اس پارے کے اندر نبیوں کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، انبیاء کرام کی دعوت اور نافرمان قوموں کا تذکرہ۔ حضرت نوح علیہ السلام،
حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے کیا ان کی دعوت کا آیت نمبر 59 سے 64 میں۔ حضرت ہود علیہ السلام کا اور ان کی دعوت کا تذکرہ کیا آیت نمبر 65 سے 72 میں۔ حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ کیا آیت نمبر 73 سے 79 میں۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کی بری حرکت کا تذکرہ کیا آیت نمبر 80 سے 84 میں، اور حضرت شعیب علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا آیت نمبر 85 سے 93 میں، جس کے اندر پارہ نمبر 9 کی بھی کچھ آیتیں آ جاتی ہیں۔ تو ان 5 بڑے بڑے پیغمبروں کا، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط اور حضرت شعیب، 5 پیغمبروں کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا، ان کی دعوت کا تذکرہ کیا۔ لیکن ہم یہاں پر اختصار کے ساتھ یہ بتا دیں کہ اللہ نے بہت اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ نوح علیہ السلام آئے، انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، میں تمہیں بہت بڑے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ قوم کے لوگوں کی کٹ حجتی بحث کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد ان کا انجام اللہ نے بتا دیا، مختصر تذکرہ ہے۔ ہود علیہ السلام کا معاملہ بھی اسی طریقے سے ہے، صالح علیہ السلام کا معاملہ بھی اسی طریقے سے ہے، حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا معاملہ بھی اسی طریقے سے ہے، شعیب علیہ السلام کی قوم کا معاملہ بھی اسی طریقے سے ہے۔ لیکن جب پارہ نمبر 12 آئے گا تو انشاءاللہ وہاں پر پھر نوح علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ اللہ نے ذکر کیا، ہود علیہ السلام کا، صالح علیہ السلام کا، شعیب علیہ السلام کا، ہود علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام کا، ان تمام نبیوں کا اللہ نے تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا پارہ نمبر 12 میں۔ تو انشاءاللہ وہاں پر ہم پوری تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بات بیان کریں گے کہ کس کس طریقے سے ان لوگوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، قوم کا ریئیکشن کیا ہوا، کتنے لوگ ایمان لے آئے، قوم کا انجام کیا ہوا، اور ان نبیوں کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا۔ انشاءاللہ ہم پارہ نمبر 12 میں یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آج کی یہ ملاقات یہیں پر ہم ختم کرتے ہیں، اس لیے کہ پارہ نمبر 8 بھی ختم ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں یا اگلی ملاقات میں پارہ نمبر 9 اور اس کے اندر تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر آیا ہے اس کو ہم بیان کریں گے، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں پارہ نمبر 9 میں، اس کا تذکرہ انشاءاللہ کیا جائے گا۔ رب العالمین ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی تعلیمات کو پڑھنے، سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق دے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر۔ خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔